What is addiction? It's also called a substance use disorder. 1 in 7 people will experience addiction at some point in their life. Scientists first began to understand addiction as a brain disorder back in the 1950s. Doctors Olds and Milner, in laboratory studies of rats, found the parts of the brain affected by addiction. But then in 1994, Drs. Volkoff and Shelbert, top neuroscientists, ran PET scans of the brain that showed the effects of substance use disorders. And like other diseases, these scans showed it affected tissue function. So there are 2 main parts of the brain affected by drug use: the limbic system and the cortex. The limbic system, located deep within the brain, is responsible for our basic survival instincts. So when you do essential things to stay alive, like eat, drink, find shelter, build relationships, or care for your young, your brain reinforces behaviors that cause the release of dopamine from this region. That reward for surviving is also transmitted to the amygdala and hippocampus, which records a memory of that feeling, so we seek it again. This is our survival hardwiring. Addiction also affects this area, up here. That's the prefrontal cortex, which is what separates us from other animals. And this is where decision-making and impulse control live. When drugs or alcohol are used, they activate the very same dopamine process in the survival center. And when use is repeated, that substance can hijack that part of the brain. This hijacker changes the brain and weakens this system to make it believe that the primary need for survival is the drug. In hijacking the brain, it can usurp those primary motivations: food, water, shelter, relationships, and protecting our young. And the hijacker needs more and more of the substance to activate the same level of reward or feeling of pleasure, causing the brain tissue to become increasingly damaged with continued drug use. Tobacco dependence is not just a habit. It's a chronic medical condition that requires treatment, similar to alcohol or drug addiction. Tobacco use can lead to tobacco dependence, which is characterized by a physiological dependence due to nicotine addiction and a behavioral pattern of using tobacco. Nicotine is the drug in cigarettes and other tobacco products that causes them to be addictive. The repeated use of tobacco products over time causes a person to become physically and psychologically dependent on them. Nicotine is a natural ingredient in tobacco. The amount of nicotine in a tobacco product varies widely, depending on the type of tobacco product as well as where it's produced. For example, a typical cigarette manufactured in the United States contains about 10 milligrams of nicotine. However, cigarettes in India contain around 15 milligrams of nicotine, and biddies contain around 27 milligrams. When tobacco is burned, tar droplets are produced and inhaled into the lungs. Nicotine travels into the lungs on the tar droplets, enters the alveoli, and is absorbed across the respiratory epithelial cells to enter the pulmonary venous circulation, moving into the systemic arterial circulation. About 1 milligram of nicotine is ultimately absorbed from 1 cigarette. It's estimated that 5 milligrams of nicotine per day can facilitate an addiction to tobacco products. When smokeless tobacco is placed in the mouth or inhaled through the nose, the nicotine is absorbed and delivered into the bloodstream. Nicotine levels in smokeless tobacco products vary widely by brand and by country based on a number of factors, including moisture and pH levels of the product, how it's manufactured, and storage practices. Once in the bloodstream, nicotine travels through the arterial circulation towards the brain. It readily penetrates the blood-brain barrier, allowing the brain to be exposed to nicotine. If inhaling, it takes about 10 to 20 seconds for nicotine to reach the brain. In contrast, oral nicotine products, such as smokeless tobacco, result in a more gradual rate of nicotine absorption and more sustained nicotine levels. With any smokeless tobacco product, the amount of nicotine absorbed will depend on the amount of product used. Most of the nicotine in the blood is metabolized to cotinine and other inactive compounds in the liver and then excreted by the kidneys. Nicotine also accumulates in breast milk and amniotic fluid and can be detected in the blood and urine of nursing infants whose mothers use tobacco. The half-life of nicotine is around 2 hours. Nicotine binds to receptors in the brain and other body systems, such as the cardiovascular system, gastrointestinal system, and peripheral nervous system. In the brain, it binds to ligand-gated ion channel receptors called nicotine acetylcholine receptors. When nicotine binds to these receptors, it opens the channel to allow sodium and calcium into the neurons, which causes reactions within the neurons and allows them to release various neurotransmitters into the brain. One of these neurotransmitters, dopamine, causes the experience of pleasure through the dopamine reward pathway, which contributes to tobacco addiction.
This pathway is located in the middle of the brain, where nicotine binds to neurons at the ventral tegmental area, causing a release of dopamine at the nucleus accumbens and prefrontal cortex. While being responsible for the sensation of pleasure, dopamine also suppresses appetite. Quitting tobacco can cause physical and psychological withdrawal symptoms. Most symptoms occur within the first 1 to 2 days, peak within the first week, and subside within 2 to 4 weeks. These symptoms can be alleviated by smoking or using smokeless tobacco products, which is a major reason why people attempting to quit relapse. Symptoms can include cravings, increased appetite, weight gain, irritability, anxiety, difficulty concentrating, depressed mood, and insomnia. مجھے کسی ایک یونیورسٹی کا نام لے دیں, میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس یونیورسٹی میں, مجھے گیٹ سے انٹر کروا دیں اور میں آپ کو 4-5 منٹ کے اندر ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں. میں ہر روز صبح اٹھتا تھا اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ واز کہ میں نے پیسے کہاں, ہاؤ ٹو گیٹ دا ڈرگ. اف مائی فادر ہیڈ ڈائڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اللہ نہ کرے, اور میں صبح اٹھتا اور مجھے یہ نیوز ملتی, مجھے ان کی فکر نہ ہوتی, مجھے پہلے ڈرگ کی ترجیح ہوتی. ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ بچہ بور ہو رہا ہے اس کو ٹی وی لگا کے دے دو, ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھیں گے ٹی وی پہ دیکھ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی ساری موویز سگریٹس پہ, الکوہل کے ارد گرد اور سیکشول چیزوں کے ہیرو کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اگر آ رہا ہے تو گاڑی سے اترا ہے, ہاتھ میں سگریٹ ہے, یا پھر اب فار ایگزامپل میں اسکار فیس کی ایگزامپل لیتا ہوں, فار ایگزامپل میں گاڈ فادر کی ایگزامپل لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ موویز میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہیویلی بیسڈ آن ڈرگز ہیں, ٹھیک ہے. اب اسکار فیس میں کوکین سنف کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ہیرو ہے, تو کیا امپریشن پڑتا ہے ہماری سوسائٹی پہ. اصل سے پہلی انسپریشن جو تھی میری موویز سے اسٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے آبویسلی گورنمنٹ اسکول میں ایسے دوست تھے جو اسموکنگ وغیرہ کرتے تھے. میں نے کہا اٹ از اے نارمل تھنگ, ٹھیک ہے, نارملی چل رہا ہے, سارے کر رہے ہیں, تو میں بھی اسٹارٹ کر دیتا ہوں. اسٹارٹ فرام اسموکنگ. اب یہ سب کیوریوسٹی سے, جی, کیوریوسٹی اور پیئر پریشر, یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کس طرح کہ آپ کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو گریٹلی امپیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اے مین از نون فرام اے کمپنی ہی کیپس, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات مجھے بھی بہت دفعہ سمجھائی گئی تھی اس ٹائم پہ, بٹ آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ. آبویسلی میں ینگ تھا, مطلب ایج ایسی تھی, سگریٹ پینا واز اے نارمل تھنگ. تو میرے موویز دیکھ دیکھ کے میرا مائنڈ اس طرح سے بن چکا تھا کہ مجھے لگا کہ سگریٹ اسموکنگ از اے نارمل تھنگ, تو اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. پھر بات آگے گئی چرس پہ, ٹھیک ہے. میں نے چرس پینا شروع کر دی, اور سب سے ویئرڈ بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ گورنمنٹ اسکول کی کینٹین ہے, اور کینٹین کے اندر بیٹھ کے اوپنلی جو کینٹین والے ہوتے تھے وہ بیٹھ کے چرس پی رہے ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار مجھے بھی ٹرائی کراؤ, آبویسلی میں سگریٹ پہ ہوں. تو انہوں نے مجھے ٹرائی کرائی پہلی دفعہ. مطلب میں نے ان سے پوچھا کیا ہے, تو کہتے ہیں چرس ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چرس ہے, ٹرائی کر لیتا ہوں. اب میرا اتنا بولڈ ہونے کا ریزن کیا تھا, وہ یہ تھا کہ میں موویز سے آلریڈی انسپائر ہو گیا تھا. اب آپ ایک بچے کی ایگزامپل لیں جو کہ بڑا ہو رہا ہے پاکستانی سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کیوریوسٹی نہیں ہوگی, لیکن اگر وہ جب بڑا ہو رہا ہے وہ ٹی وی ڈراماز, موویز, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, ہاں انپٹ لے رہا ہے, تو اس کے اندر کیوریوسٹی ڈیولپ ہوگی. یونیورسٹی میں اب ایگزامز آئے فرسٹ سیمسٹر کے, میں آئی واز آن ہیروئن, ٹھیک ہے. اب ہیروئن کس طرح اسٹارٹ کی, میں بیٹھا ہوا تھا اپنی یونیورسٹی میں. ہیروئن از بیسیکلی ٹاپ آف دا لائن, بالکل. اور یہ یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر کا بچہ ہے جی, جو کہ ہیروئن تک پہنچ چکا ہے. اور میں پہنچا کس طرح ہوں کہ آئی واز سٹنگ آن اے بینچ اینڈ اے گائے کیم ٹو می, اور ہم بیٹھ گیا میرے ساتھ آ کے. وہ میری کلاس میں نیا آیا تھا. تو اس ٹائم پہ اب دیکھیں کیوریوسٹی کا لیول اتنا بلڈ ہو چکا تھا کہ اس مطلب پیک پہ تھا بالکل. اس بندے نے مجھے بتایا کہ آئی ہیو سم تھنگ فار یو نا. میں مطلب رینڈم بیٹھے ہوئے, میں نے کہا کیا ہے میں ایسا نا, تو کہتا ہے مطلب سکون مل جائے گا تمہیں. بس صرف اس کے یہ الفاظ تھے کہ سکون مل جائے گا تمہیں. اب دین سے دوری کا عالم دیکھ لیں میرا, کہ مطلب میری زندگی میں اتنی بے سکونی تھی کہ اس کے صرف یہ 3 الفاظ کہ سکون مل جائے گا تمہیں, مجھے اس کے ساتھ کھینچ کے لے گئی. پیسے مجھے پاکٹ منی ملتی تھی اتنی, گھر سے ویسے پیسوں کا کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن میری صحت جو دن بدن ڈاؤن ہو رہی تھی وہ گھر میں آئیڈیا ہو رہا تھا. لیکن یار دس ایڈکشن از ریئل. پتہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ہیبٹس ہوتی ہیں نا زندگی میں, وہ ہیبٹس آپ چھوڑ سکتے ہو,
لیکن جو ڈرگس کی ایڈکشن ہوتی ہے نا یہ سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے اور فزیکل بھی ہوتے ہیں. اینڈ اگر آپ چھوڑتے ہو نا تو آپ کو وہ وڈرول سمپٹمز ہوتے ہیں اور وہ اتنے شدید ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ڈرگ کو پانے کے لیے انسان کس لیول تک جا سکتا ہے؟ تو بھائی میں جب فرسٹ ٹائم میں نے چھوڑی نا, مطلب چھوڑی تو نہیں, مطلب مجھے ملی نہیں ایک دن, مجھے بالکل بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے وڈرالز ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, سیٹرڈے سنڈے آیا تو میرے پاس نہیں تھی اویلیبل. میں سو کے اٹھا ہوں, میری آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا, میرے ناک سے پانی آنا شروع ہو گیا, آہستہ آہستہ میری پوری باڈی کانپنا شروع ہو گئی. آپ نے موویز وغیرہ میں اور ڈراماز وغیرہ میں یا اس طرح کی ڈاکومنٹریز اگر دیکھی ہوں تو وہ لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں اور بس کہہ رہے ہوتے ہیں ایک پوڑی یا ایک چیز مجھے لا کے دے دو. ڈٹو میری وہ کنڈیشن تھی, میری پوری باڈی پین کر رہی تھی, ٹھیک ہے, اور میں ایسے یوں میرے دونوں ہاتھ بالکل ایسے تھے کہ بس میں مر جاؤں گا اگر مجھے نہ ملی. اور مطلب یہ پرائس میں پے کر رہا تھا. Since people don't know you and your family and everything, کس حد تک آپ گئے اس کو لینے کے لیے یا آپ کے جانے والے میں نے چیزیں بیچی, میں نے اور میرے دوست نے مل کے چیزیں بیچی. لیپ ٹاپ تھا ایک, وہ بیچا. میں نے گھر سے پیسے چوری کیے, ٹھیک ہے, اور اچھی خاصی اماؤنٹ میں نے پیسے چوری کیے. یہ بعد کی بات ہے, میں 3 دفعہ اس چیز پہ آلموسٹ لگ چکا ہوں ریہیبلیٹیشن کرانے کے بعد. اب جو ریہیبلیٹیشن کرائی ہے پراپر ریہیبلیٹیشن تھی میری جو 5 منتھس کی تھی. پہلے میں صرف ڈیٹاکسیفیکیشن کرواتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. ٹوٹل 2 دفعہ میں نے ڈیٹاکسیفیکیشن کروائی, بٹ دیر واز اپنے باپ اور ماں کے پیسے بھی چوری کرنے کے ریڈی ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی جو ہے نا. میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان نا کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. امیجن دی سچویشن ہی از ٹیلنگ کہ وہ رنی نوز اور وہ ساری چیزیں نا یو نو اٹس اے ٹیریبل. میں ہر روز صبح اٹھتا تھا اینڈ دی فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ واز کہ میں نے پیسے کہاں, ہاؤ ٹو گیٹ دا ڈرگ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اف مائی فادر ہیڈ ڈائڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اللہ نہ کرے, اور میں صبح اٹھتا اور مجھے یہ نیوز ملتی, مجھے ان کی فکر نہ ہوتی, مجھے پہلے ڈرگ کی طرح ہوتی. میں اٹھتا, میں گھر سے باہر جاتا, پہلے ڈرگ لیتا, ایک سگریٹ پیتا یا سنف کرتا, اس کے بعد مجھے ہوش آتا ہاں مائی فادر از گون. اللہ اکبر. اور آپ کی لائف کا جو پورا جو مقصد ہے نا وہ ڈرگ بن جاتا ہے. جب تک آپ کے پاس ڈرگ نہیں آپ کا دن سٹارٹ نہیں ہوگا. سیلفشنس کتنی زیادہ کریپ ان کرتی ہے یہ آپ کو کہ میں نے اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کرنا ہے, پوری دنیا جائے بھاڑ میں. میں نے اپنے I actually know a guy who did this, you know. اس کے his father died and this is exactly what he did. The first thing when he woke up, he got hold of the drug, he sniffed it and then he did everything else. You cannot actually perform, na he's right. آپ کے جو withdrawal symptoms ہیں وہ اتنے strong ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کوپ کر سکتے. اور تو بھائی مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا, میں سو کے اٹھتا تھا, میں پیسے کب چوری کرتا تھا کس طرح, مجھے بس ہوتا تھا کہ میں نے پیسے اپنی مدر کے پرس سے نکالنے, یہ میرا گول ہوتا تھا. اور آلموسٹ 1,30,000 1,50,000 جو ہیں وہ میں نے ڈرگ کے اوپر یہ ویسٹ کی الگ, میری پاکٹ منی الگ ملتی تھی مجھے, اور چیزیں بیچی الگ, وہ مطلب آگے پیچھے لوگوں سے ادھار لینا, مطلب میں ایک قسم کا بالکل ذلیل ہو گیا تھا, خوار ہو گیا تھا اس چیز کے پیچھے. یار تو یہ سوچیں کہ دوسری جیسے کتنے اسٹوڈنٹ لگے ہوں گے اور بھی, اور ابھی بھی ہیں کرنٹلی اس میں ہیں, کرنٹلی ہیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ 8 9 10 سالوں میں 10 سال جو لوز کیا اور جو دنیا آپ سے آگے چلے گی, what do you have to say about this? میں تو مجھے بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے, مطلب ایک اندر ایک اتنا زیادہ دکھ ہے مجھے کہ مطلب 10 سال ٹوٹلی ویسٹ گئے. مطلب نہ کچھ گین کیا ہے میں نے, نہ میرے ریلیشن شپس افیکٹ رہے ہیں, میرا فیملی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ خراب رہا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو لوز کیا ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی اب. اور سب سے جو خوشی کی بات ہے وہ مجھے ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی بھی میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی کمپنی میں ہیں, جو کہ وہی کام کر رہے ہیں جو میں کر رہا تھا میرے ساتھ, جن کو میں جانتا ہوں, لیکن اللہ نے ان سب میں سے مجھے نکالا اور مجھے نکال کے ایک ٹھیک جگہ پہ لے آیا. جب میں ہیروئن ایڈکشن اور کوکین ایڈکشن میں تھا, ساتھ میں آئس اوکیجنلی کر رہا تھا, تو رات کو عشاء کی نماز پڑھتا تھا میں, اور میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور میں روتا تھا, اور میں رو کے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے کسی طرح اس چیز سے نکال دے. تیسری دفعہ ہے, اور مجھے کسی طرح اس چیز سے نکال دے کہ میں بس تیرا نیک بندہ بن جاؤں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ کو وہ میری ادا پسند آئی, اور اللہ نے مجھے 5 مہینے جو لگوائے وہ اسی لیے لگوائے تاکہ میں دین کے قریب آؤں, مجھے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور پتہ چلے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ
ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈرگ اتنی زیادہ ایکسیسیبل ہے ہر یوتھ کے لیے. جی بالکل. کیا ہر بندہ یونیورسٹی کالجز اسکول میں جو کرنا چاہے ڈرگ ایزیلی ایکسیسیبل؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی آپ دونوں بیٹھے ہیں, مجھے کسی ایک یونیورسٹی کا نام لے دیں, میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس یونیورسٹی میں, مجھے گیٹ سے انٹر کروا دیں اور میں آپ کو 4-5 منٹ کے اندر ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے موقع ملا ایک ڈیلر کے گھر جانے کا. میں اس کا گھر گیا اور ڈرگ ڈیلر کے گھر, اس کے گھر میں یوں پہاڑ سا بنا ہوا تھا ہیروئن کا, اور وہ سائڈ پہ بیٹھ کے 4-5 لڑکے چھوٹے, اس کے بچے تھے یا مجھے نہیں پتا کون تھے, 4-5 بچے بیٹھے ہوئے, وہ پیجز کے اندر سے رجسٹر کے اندر سے پیجز پاڑ رہے اور وہ اس کو یوں کر کے وہ پوڑیاں بنا رہے تھے اور اس کے اندر پاؤڈر ڈال رہے تھے. 5 بچے. میں تو آئی واز ان وڈرالز, میں گیا ہوں, میں بالکل یوں تھا, اور میں نے جا کے اس سے اپنا جو سامان لینا تھا وہ لیا, اور 5-10 منٹ بیٹھا ہوں وہاں پہ, میں نے فوائل پہ کیا ہے اور اس کے بعد میں اٹھاؤں اور میں آ گیا ہوں. لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں, وہ جو 4-5 بچے اس ٹائم پہ بیٹھ کے پیجز پھاڑ کے ہیروئن ڈال رہے تھے اندر, ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا جب وہ بڑے ہوں گے؟ تو وہ کیا سوسائٹی میں کیا بنیں گے؟ 5 ڈرگ ڈیلرز اور پیدا ہو گئے. میری پیرنٹس سے ایک بہت مطلب ہاتھ جوڑ کے اس چیز کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز واچ یور کڈس, ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تربیت میں ایک لمیٹیشنز, ایک باؤنڈری آپ بنائیں, جو ان کو خاص طور پہ میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھیں. اور بچانا تو ممکن نہیں, مطلب ایک لمیٹیشنز بنا کے رکھیں. And I think be friends with them. It's very important. ان کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک چیز تھی میری, جب میں نے اسٹارٹ کیا سب کچھ, تھوڑی سی نیگلیجنس اس چیز میں تھی کہ میرے پیرنٹس سے میری اس طرح سے بنتی نہیں تھی, ٹھیک ہے؟ اگر میرے پیرنٹس میرے دوست ہوتے یا اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کی ہوتی اور انڈرسٹینڈ کیا ہوتا تو شاید میں آج اس اسٹیج پہ نہ ہوتا. خیر اب الحمدللہ اچھی اسٹیج پہ ہوں. جب آپ اپنے بچوں کو جانیں گے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ آپ کا ہوگا, ان کے ساتھ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اور اسپیشلی ایک بانڈ بنا کے رکھیں گے, تو وہ کبھی بھی اس سائڈ پہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے. سو اپنا جو بلیف سسٹم ہے نا وہ آخرہ بیسڈ رکھیں. اپنا آخرت پہ دیکھیں کہ میں نے کل اللہ کے سامنے جانا ہے, میں نے کل قبر میں جانا ہے, میں نے کل جواب دہ ہونا ہے. اور اس کا جواب دہ ہونا ہے ڈرگ کا, یہ صرف ورڈلی وہ نہیں ہے, ایک چیز حرام ہے, اٹس حرام, اور اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا. سبحان اللہ کی چیز ہے. اور جب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ حرام چیزیں پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے حلال چیز چھین لیتے ہیں. جب آپ حرام چیزیں پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیکس اوے حلال فرام یو. ایکسپیرینسز سے بار بار سیکھا گیا ہے. سو ڈیولپ دا تقوی آف اللہ اینڈ دا لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ریڈ قرآن آن ڈیلی بیسس, بی ان گڈ کمپنی, گین نالج. شیخ عثیمین کہتے تھے کہ اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو علم کے زیور سے لیس کر لیں. اور علم کیا ہے کہ جو آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. دین کا مقصد ہے کہ ایسے قانون بنائے جان, ایسی چیزاں لوگوں دسیاں جان کہ جان اللہ تعالیٰ نے بڑی احترام والی شے پیدا کی ہے, نہ حق جان طلب نہ کرو. اس تو ہی شرک تو بعد سب تو جس برائی نو رب نے کیا قتل ہے. سورہ نساء دا کہا جان بوجھ کے جڑا کسی مومن نو قتل کردا تے اللہ دی لعنت ہے, اللہ دا غضب ہے, اور وہ ہمیشہ واسطے دوزخی ہے. بہت اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اور خود آدمی نے اپنی جان نو نقصان پہنچاوے, خودکشی کرے, ان ایڈا وڈا گناہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح وہ مریا نا زہر کھا کے مریا یا گل گھٹ کے بار بار دوزخ زندہ ہوگا, اور اسی طرح یہ مرتا رہے گا. یہ سزا میں مزید ہوگی کہ تو بڑا کالا پیا سی تے لے پودا پھر. ایک تے جان ہے جہدے احترام دا دین جڑا نا وہ حامی ہے. بہت سارے قانون اسباب نے بنائے اس لیے کہ جان محفوظ رہے. اس تو بعد دوسری شے مال ہے کہ مال نو میں اللہ تعالیٰ دا ولا تو صفا مالکم الذی جعل اللہ لکم قیاما. یہ مال کوئی نکمی شے نہیں, یہ سارے دنیا کا کارخانہ چلتا. اینو نہ فضول خرچ کرو, نہ بے وقوفاں دے حوالے کرو کہ اجاڑ دین. اینو عقل نال تے بڑی سمجھ نہ ورتو. جعل اللہ لکم قیاما, اللہ دا تہاڈے زندہ رہن دا سامان ہے. کلے ہی پیسے ہون گے سب کچھ ہوگا نا. جان مال. اور تیسری شے پر آبرو ہے کہ عزت دی بھی اسلام حفاظت چاہتا. سب پیغمبر ایسے قانون بنا رہے کہ آدمی دی عزت جڑی ہوتی بیوی یا بیٹی یا بہن ہے, عزت محفوظ رہنی چاہیے. کوئی ایسا طریقہ جس میں اس عزت نو نقصان پہنچے وہ بھی دین انہوں برداشت نہیں کرتا. اسے پر اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں نے قانون بنائے کہ جڑے کردے انہوں سنسار کرو, گھوڑے مارو.
اور جڑے لوگ جڑے کسی تے بہتان جھوٹا لاؤندے مڑ کے ثابت نہیں کر سکتے بے زانی ہے. اللہ نے آیا ہن 4 گواہ لیا ورنہ 80 گھوڑے تیری سزا ہے. تو ایک آدمی نے بے آبرو کرنا چاہیا تے معاشرے چ ذلیل رسوا ہو جائے. اس تو اگلی شاید پھر دین ہے کہ اللہ نے اگر تو نے ایمان اور اسلام نصیب کیتا نا انہوں برباد نہ ہون دیو. کوئی ایسا ناول نہ پڑھو, کوئی کتاباں نہ پڑھو, ایسے سکولاں کالجاں دا رخ نہ کرو جتوں تہاڈے کول لوگ ایمان چھین لے. میں یہ تبدل کفر بالایمان, او ایمان والی دولت گوا بیٹھوں تے کافر ہو گیا نا تیرا کھ بھی نہیں. دنیا اور آخرت تباہ ہوگی. اس پاروں اسلام دے اندر ہن جو جی مرضی آندے پھردے دریا سی دبے ہیں نا کافراں نہیں. مذہبی آزادی ہے, یقین جانو اسلام دے مطابق کسے کافر نو حق نہیں کہ مسلمان حکومت ایک رسالہ بھی چھاپے. اسی اپنے ملک چوں کفر دی اجازت دیے کہ کفر پھیلاؤ. کوئی پادری کوئی ہندو کافر مرنا چاہتا گھر رہے تو اپنے بچوں اسی انہوں نے اجازت نہیں دے سکتے. پھر رسالے کرو کتاباں کرو. تھی لوگ کافر بنانا چاہتے, مسلمان حکومت جنت ول کھڑنا چاہتی ہے, تھی کفر وال جاندے. اس پاروں ہی کفر دی سزا جڑی مقرر ہوئی بھی اسلام چھڈ کے کفر ول گئے تو سزا موت ہے. مرتد دی سزا قتل ہے. یہ چوتھی شے ہے کہ اینوں بچاؤنا ایمان نو نقصان نہیں پہنچن دینا. اور آخری شے عقل ہے. 5 مقاصد ہے شریعت دے کل دین جنے باقی سب یہ تشریحاں تفصیلاں جان مال آبرو دین اور عقل. اس تو عقل نو نقصان پہنچاؤن والی شے بھی اج کل فضول پاؤندے نے. شراب دا کی ہے نہ اے قرآن چ آیتاں پڑھی سب خرابیاں دی جڑ جڑی وہ شراب ہے. اس تو بڑی کوئی برائی نہیں. نشہ جڑا ہے چھوٹا جا گناہ نہ سمجھو کہ آدمی تباہ ہو جاندے ہے, گھر اجاڑ دیندے, گھر دے سامان ویچنے. تھوڑے نقصان ہے دنیا دے. جدوں ماٹی ماری گئی تمہیں کوئی نہیں پتا ہے میرے اگے میری بہن ہے یا ماں کی ہے. اور ایسے واقعات کئی باری اخباراں چاہے بھی شراب پہ نشے لوگوں نے اپنی بیٹی پہ حملہ کرتا. اس تو عقل اسلام آندا بھی یہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے. سب وہ شیاں جہاں آدمی کی عقل ماری جاتی ہے نشہ ہو جاتا حرام اور بہت بڑا حرام ہے. یہ لیے میں اللہ کے رسول اللہ السلام کی کچھ حدیثاں پڑھنی ہے. بے جرم اللہ کے نزدیک کیڈا بڑا. یہ صرف اینا ہی ہے تیرے جسم کو نقصان پہنچتا. ڈاکٹر اج کل تحقیقات کرتے میدا خراب ہوتا وہ اپنی جگہ سے گل ہے مگر وہ سب چھوٹیاں. اصل گل ہے جڑا انسان دا اصل دور سی عقل نال ہی سب فیصلے کر وہ گوا بیٹھو جان کے پاگل اور بیوقوف بن گیا. اس تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے سخت پابندیاں لگائیں. اے 4 باتاں ذہن چ بٹھا لینیاں. کوئی مسئلہ کوئی گل جڑی نہ پنجاں جو کسی نقصان پہنچا اسلام نہیں ہو سکتی. بالکل دین نہیں انہوں برداشت کر سکتا. وہ یہاں 5 ہی چیزاں کی حفاظت لیے آدم علیہ السلام تو تریا ہوتا کہ جان نو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, مال خام خواہ ضائع نہیں ہونے چاہیے, اور نال جڑی آبرو ہے انہوں حرف نہیں اتنے ہونا چاہیے, عزت محفوظ ہونی چاہیے, اور دین جڑا انہوں سلامت رکھنا. ایسے طریقے کرنے جہاں دین لوگوں کے دلوں چ بڑے گمراہی پھیلاؤ کا موقع نہیں کہنے دینا. اور عقل جڑی یہ حفاظت کرنی. اور تسی حیران ہو گئے کہ عربی زبان چ اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی لفظ جڑے چنے ہیں وہ جڑے دس دے بھی انسان کے اندر سب تو وڈی خوبی کی گل ہے. تسی گڈی چ بہندے جے اس سارے تو پہلا فکر کرے بریک ٹھیک ہے. انسان کے اندر بریک ہے. عقل کا مانا باندھنا. لفظ عقل جڑا یہ مانا صرف باندھنا. اس تو کسی جانور بن لو کوئی بکری نو کوئی اپنے پرندے نو اور دوروں تیر مارے انہوں عربی زبان معقول آخیا جاتا ہے. کیسا جانور جس کو باندھ دیا گیا یہ باندھنا نہیں شاید بالکل آوارگی نہیں بجدے نو منہ ہوا ہو گیا. یہ حقوق کی طرح یہ کام نہیں کرنا غلط. اسی طرح دوسرا لفظ ذی ہجر. ہجر کا مانا بھی رکاوٹ. لیولن نہا نہائی یعنی اللہ تعالیٰ نے آخیا اور سارے پرزے جڑے تین تیز دوڑاؤندے باقی کوشش کرنی چاہیے دن رات نٹنا چاہیے مگر ایک پرزا بچ ایسا جڑا تینوں روک کے رکھنا کہ اس رستے نہیں جانا ادھر نو جانا. یہ عقل کہہ لا نہا کہہ لا ہجر کہہ لا. یہ تیروں بچا رہا کہ دین دی پابندی کرنی ورنہ آوارہ ہو جاؤ گے پھر جو جی چاہے کرو گے. اللہ رب العالمین اس موقع سے شراب اور جوئے تو روکنے جو کچھ کیا اس تو ود اللہ کا کلام نہیں سی بیان کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا لوگوں جے اللہ رسول نو من دے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. شراب جوا اور جڑے پانسے لوگ قسم تا معلوم کر دے جی قرآن نکلایا اور بہت 4 چیزاں انہاں دے بارے میں. پہلا کیا رجس یہ بالکل اس طرح جویں تسی پخانہ کھا لیا پلیت سے میں نام والا شیطان. اور دوسرا کیا ہے شیطان نے ایجاد کیتا. شیطان سجی یہ گل سی جی انسانوں کا بیڑا گرک کرنا شراب اور جوا کرتی. یہ انہیں ایسی شے کڈی ہے جنہیں معاشرے تباہ کرتے. انہوں نے نیڑے نہ جاؤ. فجتنبوا اس سے دور رہو.
ہاتھ لاؤنا تے کجا پرے پرے لعلکم تفلحون. انہاں چیزاں تو اگر تسی بچ گئے پھر توقع ہے کہ تسی کامیاب ہو جاؤ دنیا راغڑ، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. جوئے اور شراب دے ذریعے شیطان چاہندا تہاڈے وچ فساد اور لڑائیاں ہون. ہن ایک امیر آدمی سی جوئے چ ہار گیا، مڑ کے وہ دل نو اگ لگ گئی، پھر ایک دوسرے نو قتل غارت تے آ گئے. فرمایا نہ یہ پٹھے کام کرو. ہن امیر سر غریب ہو کے بہ گیا کہ یہ سودا کیتا تو جوا اور شراب دے ذریعے اللہ شیطان تہاڈے دشمنیاں پیدا کرنا چاہندا. بھائی صدق من ذکر اللہ ون سرا. اور انہاں دوہاں دا نتیجہ ہے بے شراب اور جوئے جڑے لوگ پی جاندے اللہ نو بھول جاندے، انہوں اللہ دی یاد نہیں رہ جاندی، پھر وہ دنیا دی عیاشیاں وچ غرق ہو جاندے، ون سرا اور نماز دے نیڑے نہیں آوندے. آخر ایسے پیارے انداز نہ آخیا بھار انتم منتم. یہ گلاں سن تو بعد ہن بھی بعد آؤنا دے کہ نہیں، بعد آ جاؤ. باتی اللہ واتی رسول، اللہ رسول دی گل من جاؤ، نہ جوئے دے نیڑے جاؤ نہ شراب دے. واحذروا، انہاں چیزاں تو بچ جاؤ. فین تولیتم، جے تسی یہ سن تو بعد ہی منہ پھیری رکھیا تے نہ منیا، فاعلم انما علی رسولنا البلاغ المبین. تے پھر سن لو ساڈے رسول دا کام اینا ہی سی بھی تانوں گل پہنچا دے. انہیں پہنچاتی ہے، نہیں بعد آؤ گے تے خمیازے پختو. کروڑ پتیاں نوں لوگاں نے کنگال ہوندے ویکھیا جوئے دی برکت نال. توبہ توبہ، بھکھے مرن لگ پے. پھر چوریاں ڈاکیاں تے آ گئے. اور یہ ہوئی شراب دا ہے، جدو نشہ نہیں پورا ہوندا پھر ماں دا گل کٹ دتا، کوئی گھر دے زیور چوری کیتے، تباہی دے رستے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک در خطبہ دیتا، اے نسائی شریف ہے. حضرت امام احمد بن شعیب فرماؤندے سمیعت عثمان رضی اللہ یقول، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سنیا ایک دن بیان کرنا اجتنب الخمر کہ نشہ آور شیاں تو بہت دور رہو. فإن ام الخبائث، سارے گناہ دی جڑ ہے. جن گناہ پیدا ہوندے سارے اتوں ہوندے ہیں. نشے دا عادی ہو گیا ہر برائی آ جانی. انہ کان رجل ممن خلا قبلکم عبد، واقعہ سنایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ تہاڈے تو پہلی امتاں تے ایک آدمی سی جن نے اللہ دی بہت عبادت کی، نیک سی. فالکت امراتن غویہ، ایک بدکار عورت جڑی اودے تے عاشق ہو گئی، بے ایمان عورتوں دے مگر پہ گئی، مگر اپنے اللہ لچ لگا. فارسلت الیہ جاریۃ، اس عورت نے ایک دن اپنی لونڈی نو بھیجا اس بزرگ نو بلا کے لیا. فقالت لو انا ندعوک للشہادہ، بہانہ یہ بنایا بسی ایک لین دین کا معاملہ کیتا تے گواہ بناونا، تسی آؤ ذرا گواہی اپنی پا دیو. فن طلق ما جاریت، وہ اللہ دا نیک بندہ ساڈا بزرگ اس لونڈی دے نال چل پیا. فدافقت کل ما دخل بابا اغلقت دون، جدوں ایک دروازہ لنگے کئی کوٹھیاں سی دروازے، وہ لونڈی جڑی سو دروازہ جڑا سی بند کری. حتی افضل امرات وضیہ اندہ غلام وبادت خمر، اگے جاندے جاندے ایک خوبصورت عورت سی وہ تک پہنچا. وہ کوئی شراب کا بھی پیا سی برتن بھریا اور نال ایک لڑکا بھی سی. فقالتنی واللہ ما دعوتک للشہادہ، تو اس عورت نے آخیا بے رب دی قسم کوئی اتنے گواہی نہیں تے نہ تینوں گواہی لی بلایا. ولکن دعوتک لتقالی وتشرب من هذا الخمر کاسن اور تقتل هذا الغلام، میں صرف تینوں اس لیے بلایا بھی یا میرے نام بدکاری کر یا شراب پی یا اس لڑکے نو قتل کر. قال فاسقینی من هذا الخمر کاسن، اللہ دا نیک بندہ بھول گیا قتل بہت وڈی گل ہے، زنا بھی نہیں ٹھیک. انہوں نے آخیا چل مینوں شراب پیا دی، میں توبہ کر لوں گا، اللہ کو معافی مانگ لوں گا. فسکت تو کاسن، شراب پلاتی دی. کار عزیز نشہ جیسے چڑھیا، انہیں کہا اور پلا. فلم میرے محتا وقا لیا، نتیجہ ہے نکلیا پہ اتنے بیٹھے بیٹھے ہوئے اتنا بے ہوش ہوا کہ انہیں پھر بدکاری بھی ادھر کی، قتل نفس، اور لڑکا بھی قتل کیا بھی ہوں گواہی دے دوں گا. فاجتنب الخمر، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا اینو ہلکی برائی سمجھا تو نتیجہ کی پایا، شراب کتوں تک لے گئی. فإن واللہ لا یتم الایمان وادمان الخمر، آپ نے بناؤ رب دی قسم دے ایمان اور شراب دی عادت ایک جگہ کٹھی نہیں ہو سکتی. جڑا شراب پیندا اور نشے کھاندا نہ ہو کے نا میں مومن ہے کلمہ کو بالکل جھوٹ ہے. ایماندار اور شراب دی عادت ایک جگہ اجتماع نہیں ہو سکتا، ایک دل سے دونوں کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں. الا لیوشک ان یخرج احدہما صاحبہ، جے ایک آئی نہ تو نے دوجی نو کٹ دینا. بے ایمان ہوا تو نے شراب چھڑا دینی ہے، شراب آ گئی تو نے ایمان کٹ کے رکھنا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے جو کچھ فرمایا اتنے واضح الفاظ فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماؤندے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہن اسی سارے ایمان دے دعوے داراں دے کلمہ تے ہے گا
کرما کوئی اپنا اثر نہ وکھاوے. ایک جا کیا جائے بچے آگے آ گئی مگر سیک ہی کوئی نہ آوے, کوئی کہے کہ برف موجود ہے مگر ہاتھ لائی ٹھنڈک ہی نہ ہوئے, کوئی من سکتا؟ ایمان ہوئے اللہ رسول نے منتا ہوئے وہ کوئی اثر نہ آدمی کی زندگی ہوئے. تو خالی دعوے جڑے مسلمان ہیں انہوں نے بھی دھوکھا دیتا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان لا یزن زانی ہی نہ یزنی واہ مومن. جدوں کوئی آدمی زنا کر رہا ہوندا مومن نہیں ہوندا, ایمان وچوں نکل گیا ہوندا تازی زنا کردا, ورنہ جاندا ہوئے کہ رب ویکھ رہا اور میں دا حساب دینا تے اللہ نے حرام کیتا کیوں کرے, ایمان نکل جاندا وچوں. ولا یسرق السارق حین یسرق واہ مومن. اسی طرح جدوں چور چوری کر رہا ہوندا اودوں نہیں ایمان ہوندا نکلیا ہوندا باہر. ولا یشرب الخمر حین یشرب واہ مومن. جدوں شرابی شراب پیندا ادوں بھی ایمان نکلیا ہوندا. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون الیہ ابصارا ومن. تے جدوں کو کسی دا مال چھیندا ڈاکا ماردا اسے بھی جڑا نا ایمان ہوتے نکلیا. شراب ڈاکا اور زنا چوری سب دے بارے فرمایا کہ ایمان خارج ہے. بعد چو توبہ کر لے باز آ جائے تو واپس آ جاندا, نہیں تے نکلیا ہی نہیں دنیا سے جاندا تے کافر ہی مردا پاویں اسی جنازے پڑھیے جو مری مومن نہیں ہوندا. اے اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان. ایک حدیث پاک جا آپ نے فرمایا من شارب الخمر فجلدوہ, شراب پیوے تو انہوں کوڑے مارو. ثم من شارب فجلدوہ, پھر شراب پیوے دوسری باری کوڑے مارو. ثم من شارب فجلدوہ, تیسری باری بھی کوڑے مارو. ثم من شارب فقتلوہ, چوتھی باری اس جرم کی گرفتار ہوئے تو قتل کیتا جائے. ہن ساڈے علماء نے اپنی طرف یہ گلاں بنا لی بے حکم منسوخ ہو گیا, قتل دا نہیں پاویں 100 باری آوے نہ کوڑے ہی ہے. نہیں, امام سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا امام بن لہذا کنے منسوخ کیا. حضرت عمر بن عاص نے کیا ہن بھی لیاؤ کوئی چوتھی بار شرابی, اگر میں انہوں نہ قتل کراں تو میں یہ حدیث سناؤں جھوٹا. آپ ہی حضور کی گل سنائی عمل نہ کراں تو جھوٹا ہی ہوا نا. لیاؤ میرے سامنے ایسا جرم چوتھی باری دی گردن جی اتار دوں. اس تو اللہ نے اتنا بڑا جرم گنیا کہ اس بندے دا دنیا تے جین دا کوئی حق نہیں جڑا بار بار جرم کرا. 3 باری کوڑے مارو مگر چوتھی باری دی سزا جڑی قتل ہے. حضرت موسیٰ شریف نے فرماؤندے ما بالی شربت الخمر وبت هذا ساری زمین اللہ تعالی جل کہ مینوں اے کوئی فرق نہیں نظر آوندا میں شراب پی لواں یا اللہ نوں چھڈ کے پتھر نوں سجدہ کرنا, مشرک اور کافر ہو مراں اکو جی گل ہے. اللہ تو سوا ہور دی پوجا جڈا بڑا او گناہ ہے اوڈا بڑا ہے شراب دا. اور نال رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یشرب الخمر رجل من امتی فیقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوم. 40 دن اللہ اس بندے کی نماز نہیں قبول کرتا جنہیں شراب پی. 40 دن تک وہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھتا رہے اللہ وہ منہ تے مارتا. تے شراب پینا اور پھر میری یاد کرنا اس تو اللہ رسول دے نزدیک بہت جرم ہے. مسروق فرماندے قال القاضی اذا اکل الہدیۃ فقد اکل السحت. اے مسئلہ درمیان سے آ گیا کہ جج اگر تحفہ قبول کرتا, رشوت لینے کا بھی ایک طریقہ پہ آخنا پیسے نہ مینوں دے میرے گھر کوئی چیز پہنچا دو. فرمایا قاضی اگر ہدیہ کھانا ہے تحفہ تو انہیں مردار کھاتا, بالکل حرام کھا رہا. تینوں گھر بیٹھے نو اگے کیوں نہیں ماں کو تحفے بھیج دے وہ دے پروں بھیج دے. یہ رشوت دینے کا طریقہ. ویزا قابل رشوت بالغت بالکفر, جے تحفے کی بجائے سیدھی رشوت ہی لین لگ پیا پھر جو دی کفر تک پہنچ گیا, اسلام نہیں رہا, کافر ہو گیا. وقال مسروق من شرب الخمر فقد کفر. اور اسی طرح امام مسروق فرماؤندے جڑا شراب پیندا وہ کافر ہو جاندا ہے. وکفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دا کفر ہے بڑی پھر نماز کوئی قبول نہیں. اس زمانے نماز دی فکر مسلمانوں دی ہن تے کہن گے اسی اگے کیڑی پڑھدے نہیں قبول ہوندی. اے تے اونجی اللہ دے حوالے ہوئے نا, اسے تے مسلمان سمجھدا وے نماز نہ پڑھی پھر اسلام میرا کہدا کہ 40 دن نماز قبول نہ ہوئے اے تے پھر بربادی والی گل ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے اتنے واضح احکام فرمائے بے کوئی شک نہیں کہ اسلام دے اندر یہ شے جڑی نا جس طرح دوپہر دا سورج ادا جڑا آکھے نا شراب حرام نہیں, اسلام تے نہیں پینی جڑا وہ وکھرا گناہ ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ جس طرح اس گل کوئی شک نہیں کہ آسمان دا سورج ایسے دوپہر. قال ابو محمد رحمہ اللہ الخمر حرام بنص القرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجماع الامہ. شراب حرام ہے قرآن دی روشنی, رسول اللہ دی حدیثاں دی روشنی اور امت اجماع. فمن استحل ممن سمع النص فی ذلک وعلم بالاجماع فهو کافر مرتد حلال الدم والمال. اے سب کچھ سن تو بعد بھی جڑا آکھے نہیں حلال ہے وہ پھر اسلام تو نکل گیا, کافر ہے, مرتد ہے. اور ایسے حلال سمجھنے والا خون حلال ہے, انہوں قتل بھی کیتا جائے اور وہ مال بھی جڑا وہ ضبط کر لیا جائے. مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں.
اسلام کوئی گنجائش نہیں پر نشہ شاہ نو حرام حلال کرے. 5 چیزاں جڑیاں تہاڈے سامنے پہلیاں عرض کیتیاں انہاں تے نگاہ رکھنی کہ کوئی مسئلہ کوئی بڑے تو بڑا عالم پڑھے غلط ہوگا جے انہاں 5 چیزاں تو کسی نو نقصان پہنچدا. اے شریعت دے اصلی مقاصد تو کہ جان مال آبرو دین اور عقل انہاں دی حفاظت ہونی چاہیے. کسی موقع تے انہاں نو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. انہاں نال ہی دین دی بقا ہے ورنہ دین اسلام جڑا پھر حرام کر کے زمین تے گر جاؤ گا. کئی لوگ کہتے ہیں حرام دا لفظ نہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتا حرم الخمر وکل مسکر حرام کہ اللہ نے شراب نو حرام کیتا ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام پہ کروڑاں درود و سلام ہے. چور دروازہ رہن کوئی نہیں دیتا. کئی لوگ عربی زبان دے مطابق خمر صرف انگوری شراب نو آندے انگور نچوڑیے تو پیا پیا جھگ چھٹ جانا تو نشہ ہو جائے صرف وہ حرام ہے. نہیں نال ہی فرماتا کل مسکر حرام کسی شے چ بھی بنے جہی شاید بھی نشہ وہ حرام ہے. اتنے بھی سی پھر کوئی ایک کہہ دے تھوڑی پی لیں گے ہاں زیادہ نہ پیچی جی نہ بے ہوش ہوئے پھر ٹھیک ہے. نہیں حرام قلیل ماسکرا کثیر ہو ہر وہ شاید جی زیادہ پیتیاں نشہ کرے وہ پھر قطرہ چکھنا بھی حرام. اللہ دے رسول علیہ السلام کمی نہ چھڈی کہ کسی شے چوں بنے زیادہ مقدار نشہ کرے وہ تھوڑی بھی حرام. بالکل اس واقعہ پرہیز کرو اگر نجات چاہتے جے ورنہ یہ کام کرنے والے جڑے ان کی جین و دنیا برباد ہے. اور نتیجہ ہے تسی ویکھو کنا حیران کن ہے. اللہ تعالیٰ تو میں تسی سارے پناہ منگی. اللہ نے دعا سکھائی سورہ آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. کنارے تے بیٹھے بندیاں نو کوئی نہیں او کی جانن سار ہے ساڈی جڑے رہن کنارے جڑے لوگ پڑھتے پڑھاؤندے نہیں وہ میں نا 1000 درجہ پھر بھی چنگے جی. کاشف بیٹھا اور پوچھ لو جن نے جا کے پروفیسراں نوں ملدے لڑکیاں نوں ڈیریے ہوئے اور ایسی گلاں کرتے شیطان دی سکھائیاں بندہ ایمان گوا بیٹھا. وہ اپنا ایمان ہل جاندا باقی اللہ کوئی نہیں جناب کوئی رسول ہے. اس پروں اللہ نے آکھیا اے دعا منگدے رہا کرو بجے سیدھا رستہ وکھائے جلن ٹیڑھا نہ ہون. ایدا ایک نمونہ ویکھو حیرانی دی گل مکہ فتح ہویا اور اس ایک شخص اسلام دیا تے بڑا اچھا اسلام ہویا اور نبی علیہ السلام نے 2 سال بعد حج کیتا. انہیں رسول اللہ دی اونٹنی دی مہار پکڑی جدو آپ نے حجۃ الوداع دا خطبہ دیتا وہ مہار پھڑ کے کھڑا سی اور لواب حضور دی اونٹنی دا تے گردا مر کی انجام ہویا شراب پر کافر ہو کے مریا. حضور تو بعد اسلام چھڈ گیا عیسائی ہویا اور دین اسلام تو نکل گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ طریقہ سی وہ سزا جدو دیندے شراب دی 1 سال واسطے علاقے چوں کر دیندے تقریب آندے انہوں کڈیا وہ بجائے مسلمانوں کے ملک رہے روم میں چلا گیا اتنے عیسائیاں نہ جا کے شامل ہو گیا کافر ہو کے مر گیا. اسلام چھڑ دیتا انہیں ربیہ بن امیہ. اس پر حضرت عمر نے پھر قسم کھا دی کہ آج تو بعد جلاوت نہیں کرنا کسی نے دوسرے علاقے نہیں بھیجنا. کی انجام ہوا تو شراب جڑائی دے پاروں ہی دین اسلام تو خارج ہو گیا. ایڈی فضیلت کلمہ پڑھیا حضور دی اونٹنی پھڑ کے کھڑا اور لواب حضور دی اونٹنی دا تے گرے جو خطبہ آواز دی اچھی سی جو آپ فرماؤں اگلی اچھی آواز نہ لوگوں تک پہنچائے تے شراب دے شوق نے اسلام چو کر دیتا عیسائی ہو گیا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پھپھی ذات عبید اللہ بن جاج حبشہ نو ہجرت کی شروع مکے دے زمانے جد اسلام 5 سال ہی ہوئے سی. نبی علیہ السلام اجازت دیتی بیٹھے ظلم بڑا ہوندا تسی دریا پار چلے جاؤ نجاشی جڑا ہے بے شک عیسائی مگر عادل بادشاہ انصاف ہے وہ کول تے کسی ظلم نہیں ہوندا چلے گا. ہن عبید اللہ اس وے اپنی بیوی نال حضرت حبیبہ نے ہجرت کر کے گیا ماراں کھاتیاں مکے مگر اتنے جا کے عیسائیاں نہ بہن لگ پیا شراب پین لگ پیا. حضرت حبیبہ بڑے ترلے کیتے تو ایمان گواہ بنا ہٹ جا نہ ہٹیا کافر ہو گیا اسلام چھڑ دیتا اور بے ایمان ہو کے دنیا تو چلا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت حبیبہ نے غائبانہ نکاح پڑھا. جب یہ بیوہ ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پھر نمائندہ بھیجا بادشاہ نے جا کے میری طرفوں پیغام دے کہ میں اس بیوہ نہ نکاح کرنا چاہنا. اے بھی سمجھنا لوگ پوچھتے دور بیٹھے کا نکاح وکیل کرنا پہنتا ٹیلی فون وغیرہ کوئی شے نہیں. یہاں دھوکھے بھی ہو سکتے جنہ مرضی احتیاط کریے فریب ہو سکتا. اج جی اگر اس طرح کوئی شادی کرنا چاہتا تو انہوں چاہیے وکالت نامہ بناوے اتوں سرکاری طور سے کاغذ بنا کے فلانے آدمی نے میں اختیار دیتا وہ میرا مختار ہے میری طرفوں ایجاب و قبول کروں گا. یہ طریقہ جس طرح ڈاکٹر نصر صاحب کا سی وہ افریقہ ہی بیٹھے سی مگر انہوں نے اجازت نامہ بھیجتا لاہور نکاح پڑھیا. تو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اتنے گئے شاہ نو کیا
بادشاہ نے اپنی نوکرانی نو پھر بھیجا تو حضرت ام حبیبہ اتنی خوش ہوئیاں بھی جی میرا خامد مرتد ہو گیا تو رسول اللہ جیسے خامد اللہ نے میرے دیتے وہ جو انہوں نے کورس جو لگاؤں نہیں دیتا بادشاہ دی میرے کو ہو رہا ہے تینوں انعام دینی نہیں میں یہ انعام تینوں دینی. تو بادشاہ نے خود خطبہ پڑھیا حضور دی طرفوں نے پھر آپ کا نکاح کرایا اور رسول کریم علیہ السلام بھی سب بیویاں بیٹیاں دے مہر جڑے 500 درہم اس تو زیادہ نہیں آپ نے پتا 500 درہم بھی اس زمانے کڈا ابھی اتنے آ گئے بھائی شرعی بن دیو جی وہ شرعی پائی ہوئے تو تمہیں کیا پوچھتے پھر یہ مہر دسو شرعیت کوئی مہر نہیں جنہ دونوں پارٹیاں نے آپس طے کرنا وہ مہر ہوں 500 درہم جڑا 131/1/4 یعنی 131 اور 1/4 اتنے توڑے اینی چاندی اس زمانے یہ گھٹ تو گھٹ مہر نبی علیہ السلام دی بیٹیاں دا سی یہ بھی مگر یہ حضرت میں بہت زیادہ یہ 4000 درہم ہے جڑا بادشاہ نے پلوں دیتا اور بعد انہیں آگا کوئی دربار چوڑ کے نہ جائے کھانا آپ انہیں تیار کیا کہنے لگا میں آپ تھوڑا سارا کا کھانے کا انتظام کیتا. تو مطلب ہے عبید اللہ عیسائی ہویا کافر ہو کے مریا عبداللہ بن ربیعہ حضور دی اونٹنی پھڑن والا کافر ہو گیا. شراب دا برا نتیجہ اس پاروں کیا ہے تو بہت دور رہو سب برائیاں دی جڑ ہے ہر گناہ آ جانا یہ پاروں اس تو اللہ تعالیٰ تو ڈر کے فاجتنبوہ بہت دور رہو اس تو لعلکم تفلحون پھر شاید تہاڈی جڑی نا کوئی کامیابی ہو جائے اللہ تعالیٰ تہاڈی ہدایت دا سامان کر دے ورنہ کم خراب ہی خراب. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے پھر بہت فرمایا کہ شراب پین والا 40 دنوں کی نماز قبول نہیں پھر توبہ کرے پھر پی لے پھر نہیں پھر توبہ کرے پھر 40 دن نہیں اور آخر سے فرمایا کہ تیسری باری تو بعد ہی بعد نہ پھر اللہ نے اس توبہ کی توفیق ہی نہیں دینی وہ کافر ہی مرو گا اور اسلام دے پھر دن قیامت دے کوئی حصہ نہیں ہونا. یہ بیان اس پاروں کی تب ہے نا جنا شرارتی لوگ جو سوچے چھڑ دے اسلام کوئی شراب حرام نہیں چلو جی نشے کھان پین دے اسلام کیوں ٹانگن ہوتا توبہ 5 مقصد جڑے تواڈے سامنے عرض کرتے دین انہوں دی فکر ہے اور انہوں کسی طرح نقصان پہنچے اسلام انہوں ہضم نہیں کر سکتا. انسان دی عقل رب دا بہت بڑا جوہر ہے اور سمجھو اللہ دا بہت بڑا دیا ایک قائم رہنی چاہیے اور یہ سہارے ہی انسان دین نو سمجھ سکتا اسے قائم رکھ سکتا. سارا قرآن پڑھیا کہ جو کچھ بھی بیان والے قومی یا قانون جڑے لوگ عقل تو کم لیندے انہاں لئی قرآن کوئی برکت اور فائدہ. تو عقل جڑی ہے اینوں بڑھاؤنا چاہیے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. کوئی ایسی شاید جڑی نو حضرت عمر رضی اللہ اپنے زمانے بہت پیاری تشریح کرتی کہ خمر اصل زمانہ خمر دا ڈھانکنا کسی شے نو ٹک دینا. تو خمر شراب نو آندے فرمایا خمر ما خامر لگ ہر وہ شے جڑی انسان دی عقل تے پردہ پا دے وہ خمری ہے اور وہ سب حرام ہے پاویں وہ بھنگ ہے تو پاویں افیون ہے. جو چیز دی انسان دی عقل نو ڈھانپ لے تے پردہ پا دے وہ اسلام نہیں اس نو برداشت کر سکتا وہ حرام اور ناجائز ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا وہ پابندی کریے وہ دے اندر ہی برکت ہے اور وہ تو ہٹ کے جنہوں نے ہر شے خرابی اور تباہی کا باعث ہے. یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا مدمن الخمر قابل وسن جڑا شراب دا عادی آدمی ہے یہ دن قیامت دے ایڈا ہی مجرم ہونا جویں بت دا پجاری بت نوں سجدے کرنا جداں دا بے ایمان کافر ہونا ایڈاں دے مجرم گنے جانے نہ انہاں دی نجات ہونی ہے نہ انہاں دی جان دا چھٹکارا اللہ تعالیٰ دی عدالت ہونا. اس پاروں دین اسلام انہاں ساریاں چیزاں تو پرہیز کی ہدایت کرتا اور جڑے انہاں شیاں پی جاندے نہ انہاں دی دنیا ہی رہندی. لوگوں نے ویکھیا دنیا بھی ساری اجاڑ پجاڑ دے نشہ رہن کھ نہیں دیندا کارخانے وک گئے گھراں دے سامان وک گئے. اللہ تعالیٰ نوں ساڈے بارے کوئی دشمنی نہیں خیر خائی کرتا کہنا چیزاں تہاڈا فائدہ انہاں نوں اختیار کرو نقصان دے شاید لعلکم تفلحون اور میری گل من جاؤ شاید تسی کامیاب رہو ورنہ چھڑ جاؤ گے تو سن لو اللہ دے رسول دے ذمے صرف پہنچاؤنا سی ہن پہنچاتا نہیں منو گے تو بھگتے پھرو گے انہاں دا انجام جڑا برا تواڈے سامنے ہونا. تدے حضرت انس رضی اللہ عنہ سناؤندے اسی جگہ جگہ تے بیٹھے پی رہے سی جے حرام نہیں سی ہوئی تو کئیاں دے منہ نہ لگا سی پیالہ کئیاں دے ہاتھ سی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منادی جڑا سی انہیں مدینے شریف دے بازاراں اعلان کیتا کہ لوگو سن لو شراب حرام کر دی. کوئی سپاہی نہیں کسی دے کر گیا کسی نے تلاشی نہیں لئی کوئی چھاپا نہیں ماریا لوگوں نے آپ ہی جتھے پیالہ سے تھلے سر دیتا مٹکے توڑ دیتے اور اس دن مدینہ شریف کی گلیاں جس طرح شراب بہندی سی جس طرح پانی بارش کا بہندا. یہ ایمان کی برکت ہے. اس تو اسلام حکم بعد دینا ایمان پہلا. اسی لوگوں نے آخیا پردے کرو شراب نہ کچھ نہیں
انہاں دا اثر کوئی نہیں ہونا. امریکہ دے اندر بڑا انہوں نے اس بارے جنا پروپگنڈا کیتا, بہت مدد کوشش کی کہ لوگوں کو سمجھایا جائے شراب دنیاوی لحاظ نال نقصان دے. پارلیمنٹ نے قانون بناتا شراب بند ہے. اجے سال کی نہیں گزریا تے وہی امریکی اٹھ کھڑے ہوئے بھی یار مزیدار شے سی اے جمہوریت دی برکت تے پھر ووٹاں دی خاطر مڑ کے حلال کرنی پئی. اسلام دی بجائے پہلا ایمان پیدا کرنا کہ منو اللہ تسی او دے بندے جے, او دے سامنے پیش ہونا, اور رسول او دی طرف نمائندہ اور حاکم ہے. اے جو لے کے آیا ہے تواڈے رب دے قانون ہے, اے ایمان دل چ وڑ جاندا نا پھر عمل کرنا آسان ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سارے انصار دی عورتاں ایداں ہی بے پردی سی, دو دو گستاں پیچھے لہراؤندیاں سی, سر ننگے ہوندے سی. مگر جدن آپ نے عشاء ویلے پڑھیا کہ اے مسلمان عورتوں فلیضربن بنا بخمرہن علی دوپٹے اپنے سراں دے ٹھیک کرو اور چھاتیاں جڑیاں ننگیاں انہاں نوں ٹکو. جے دیکھو کچھ نہیں لبا انہیں اپنے ایک دوپٹے دے 2 ٹکڑے کر لے, اپنے آپ نوں ٹک کے سویرے انج نکلیاں پہ پردے پروں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا بھی کون ہے کون نہیں. رات رات حکم سے عمل ہو گیا. ایمان دی برکت, ایمان نہ پیدا کریے کہ سب ہوائی گلاں جنہ مرضی واضح و تبلیغ کر لو, اچھے اچھے لیکچر دو, کی ہونا ہوا چڑ جان. جب دل چ وڑ جائے گل کہ اللہ ویکھدا ہی کہ خدا نوں تو حساب دینا, پھر یہ سارے مسئلے بالکل چٹکی جی حل ہو جاندے ہیں. کسی برائی تو روکنے کو زیادہ محنت نہیں کرنی پینی, اپنے آپ لوگ اس برائی تو دور ہو جاندے اور خدا تو ڈر کے انہوں نے چھڈ دیندے. یسألونک عن الخمر والمیسر. اب دیکھیے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا. کچھ احکام پہلے آ چکے اور کچھ احکام اب آ رہے ہیں, تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے کوئی منفعتیں بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑا ہے. بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو. اب تمہاری عقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے, حقیقت تم پر کھول دی گئی. یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں. بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں. وہ تو ہے میں سے غرض نشات ہے کچھ روسیا کو, ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے, اور ہے میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوئے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا. شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے. He doesn't want to see the facts. مواجہہ کرنے کو تیار نہیں, فیس کرنے کو تیار نہیں ہے bitter facts of life کو. تو میں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. اور جوا بھی محنت کی نفی ہے. چانس داؤ لگاؤ. ایک ہے محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے, مشقت کر رہا ہے, کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ریڑھی چلا رہا ہے, وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے, اور ایک یہ داؤ لگاؤ, داؤ سے کمانا, چانس پر کمانا, یہ بھی محنت کی نفی ہے. تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے. پہلا حکم وہ تھا جو سورہ بقرہ آیت 219 میں گزرا. اس میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شراب بری چیز ہے, اللہ کو پسند نہیں. چنانچہ مسلمانوں سے ایک گروہ اس کے بعد ہی شراب سے پرہیز کرنے لگا تھا, مگر بہت سے لوگ اسے بدستور استعمال کرتے رہے, حتیٰ کہ بسا اوقات نشے کی حالت ہی میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے. غالباً 4 ہجری کی ابتدا میں یہ دوسرا حکم آیا اور نشے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی. اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دیے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشے ہی کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے. اس کے کچھ مدت بعد شراب کی قطعی حرمت کا وہ حکم آیا جو سورہ مائدہ آیت 90 اور 91 میں ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آیت میں سکر یعنی نشہ کا لفظ ہے, اس لیے یہ حکم صرف شراب کے لیے خاص نہ تھا بلکہ ہر نشہ آور چیز کے لیے عام تھا, اور اب بھی اس کا حکم باقی ہے. اگرچہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بجائے خود حرام ہے,
لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا دوہرا اور عظیم تر گناہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور بانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے جو سورہ بقرہ آیت 219 اور سورہ نساء آیت 43 میں گزر چکے ہیں۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا ہم یہودیوں کو تحفتاً کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے باصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے؟ فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتداً آپ نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی۔ خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مجازاً گیہوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ لفظ بولتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہے۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام۔ مزید ارشاد ہوتا ہے کہ ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، اور یہ کہ جس چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، لات، مکے، بلدی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سنٹے مارے جاتے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ابتداً 40 کوڑوں ہی کی سزا رہی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ اسی سزا کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت کے بموجب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں، مگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 40 کوڑوں کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے۔ شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت نافذ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنی ثقیف کے ایک شخص رویشد نامی کی دکان اس بنا پر جلوا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس قصور پر جلا ڈالا گیا
کہ وہاں خفیہ طریقے سے شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار ہو رہا تھا۔ اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، تو اس سے بچ کر رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے، ان کا معاملہ وہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رجس من عمل الشیطان قرار دیا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان چونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے، تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے، کیا کر رہا ہے۔ اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فساد شروع ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں، بڑی بڑی حکومتوں کے، امپائرز کے، سپر پاورز کے، وہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ اور اس سے بھی آگے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہے، یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو یا نہیں۔ یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا۔ جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت تھی، شریعت کا جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا۔ خیر چلیے، اس پر بھی تم نے نہیں مانا۔ پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے تو پھر اب پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ صلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون ہے، اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے، تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ محمد عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کیا سگریٹ حرام ہے یا مکروہ یا دونوں نہیں؟ ایک پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی عورتیں جو حقہ پیتی تھی ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ حرام ہے یہ مکروہ، سگریٹ پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ بھائی حقہ پیتی تھیں یا آپ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ہمیشہ سے علماء اس کو منع ہی کرتے رہے، احتیاطاً کہہ دیتے تھے کہ مکروہ ہے۔ وہ مکروہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے، ہم بچتے ہیں کہ حرام کا لفظ بولیں نہ، خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا حرام کیوں کہہ دیا؟ ورنہ وہ کہتے ہیں جب ہم مکروہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رسول کو یہ بات پسند نہیں، معنی اس کا یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی غلطی، ہوتا وہی ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہی ہے، ہم احتیاطاً ذرا اسے حرام نہیں کہتے۔ اب ہمارے اس دور میں جو مولانا غلام نصیر سعیدی صاحب اللہ ان کی حفاظت کرے، کراچی میں شرح مسلم، انہوں نے کئی صفحے لکھے، 100 سے زیادہ ہوں گے تقریباً، موجودہ ڈاکٹروں کی تحقیقات لکھی کہ یہ تمباکو جو کیا ہے، زہر پھانک رہے ہیں لوگ، یہی کینسر کا سبب ہے۔ تو جب یہ آدمی سمجھ لے کہ انسان کے پاس جو جسم ہے نا، اس کی ساری قوتیں یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے جو چیز اس کو نقصان پہنچائے نا انسانی جسم کو، بالکل حرام ہے، کسی کو حق نہیں، لا ضرر ولا ضرار السلام، بری عادت اگر پھیل گئی ہے تو اس سے جائز نہیں ہو جاتا۔ اب ہماری حکومتوں کی منافقت دیکھیں کہ اوپر لکھتے ہیں مضر صحت ہے، بے بھی ہو رہی، بیچی جا رہی، مضر صحت ہے روکو، جیسے منشیات کو روکتے ہیں روکو اس کو، صحت تباہ کرنا کوئی اچھا کام ہے؟ تو بالکل نہ، یہی کہنا چاہیے کہ یہ حرام ہے۔ بوڑھی بھی پیتی تھی تو غلط ہی کرتی تھی، وہ کوئی دلیل تو نہیں کہ مائیں ہماری یہ کرتی تھی تو شریعت بن گئی۔ تو یہ جو ہے سگریٹ نوشی یا تمباکو، یہ دو لحاظ سے، کہ ایک تو تبذیر ہے کہ دولت کو فضول ضائع کر، آگ لگاتے جاتے ہیں نوٹوں کو، کیا ملتا ہے؟
نہ کوئی جسمانی فائدہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ صرف نفع نہیں اس میں بلکہ نقصان ہے. اب تو پوری دنیا کے ڈاکٹر چلا رہے ہیں کہ کینسر اور جو ہے یہ بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. بہت صفحات لکھے ہیں اس پر مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے ڈاکٹروں کی تحقیقات. اب اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہ تو زہر قاتل آپ کی ہے, بالکل حرام. بچنے کا طریقہ اس سے نہیں, صرف ہر چیز سے یہی ہے کہ آدمی اپنا ارادہ پختہ کرے کہ میں نے نہیں یہ کام کرنا, اور برے ساتھیوں کے پاس نہ بیٹھیں جو یہ کام کرتے ہیں, وہ پھر آدمی کو گمراہ کر دیتے. اور جو صحیح راج ہے نا دین کی روشنی میں, وہ کفارہ ہے کہ آدمی اپنے جو عادت بیٹا چھوڑنا چاہتا ہے وہ کرے. اگر اس کا ارادہ نہیں ہے وہ اپنے ذمے لے لے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا, میں سگریٹ پیوں, 1 روپے زیادہ بے شک نہیں, 1 روپے اللہ کی راہ میں دے دوں. یہ 1-2 دن کرے, شیطان کو کہہ دے ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھوں گا, روپیہ دینا. آپ دیکھ لیں گے جیسے رومی کہتے ہیں نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی 1 نماز قضا ہوگی تو اتنا روئے کہ اگلے دن تہجد کے وقت آ گیا اور کہنے لگا اٹھ. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. کہنے لگا تیرا کہتا ہوں. اس نے یار کہا جتنا تو رویا نا کل, اتنا ثواب تجھے ملا کہ میں نے کہا اس سے یہ وقت پر نماز پڑھ لینا بہت روئے. ہاں تو یہ صدقہ جو ہے نا کفارے, اسی لیے طاہر صاحب اللہ نے مقرر کی کہ جب آدمی اپنے ذمہ تاوان لے لیتا کہ نہیں آج چھوٹی ٹھیک ہے, سگریٹوں پر جو اتنا ضائع کر رہا ہوں 10 روپے میں خدا کے لیے دے دوں, کرے دیکھیں گے نا خیرات کرتا بات آ جائے. اگر کرنا کرانا ہی کچھ نہیں تو پھر کیا خیرات ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ہمیں ام سفیان نے کینیڈا سے سوال پوچھا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ حرام دوائیوں میں شفا نہیں, لیکن مسلم ممالک میں ایسی ادویات عام ملتی ہیں جیسا کہ پاکستان میں کھانسی کے شربت جن میں الکحل ہوتی ہے جس سے نیند بھی بہت آتی ہے. آیا یہ ادویات استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. اس لیے مسلمان ڈاکٹر طبیبوں کے لیے چاہیے کہ وہ اجتہاد کریں اور محنت کر کے نکالی چھوڑ کر حلال چیزوں سے علاج جو ہے نا اس کو تلاش کریں. جب طب اسلامی تھی اور علماء طبیب ہوتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ حرام جو سے پرہیز کیا جائے. باقی اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ حلال دوائی نہیں ملتی اور بالکل ڈاکٹر حضرات یہ تجویز کریں کہ جہاں بلا بھائی آدمی اور صرف حرام چیز سے بچ سکتا تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور دوسری چیزیں حلال کر دی ہیں, یہ جو ہے نا کہ حلال اس میں شفا نہیں رکھی. شفا تو ہے جو ہے نا نتیجہ تو شفا اس میں ہے, شریعت نے نہیں اس کو جائز رکھا. اس لیے اگر اضطرار کی حالت ہوتی ہے نا بالکل بے بسی پھر ٹھیک. اور ایک چیز یہ سمجھنے کی بیٹا سفیان کہ یہ جو ہے نا حرام اجزاء, حرام کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور دوسروں نے کہا نا کہ سوائے انگوری شراب کے کہ وہ خمر ہے عربی زبان میں, وہ قطرہ بھی چکھنا حرام. باقی جو ہے نا یہ ہر کی ہیں الکوہل وغیرہ اگر یہ اتنی مقدار میں ڈالے جائیں کہ نشہ نہ ہو تو پھر گنجائش ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب پرفیوم میں عمومی طور پر الکوہل ڈالی جاتی ہے, برائے کرم مجھے بتا دیں کیا اس الکوہل کو ہم اس پرفیوم کو اپنے جسم پہ چھڑک کر نماز ادا کر سکتے ہیں اور نماز ادا ہو جاتی ہے؟ اب یہ جھگڑے کی باتیں جو ہے نا اس بارے میں جو لوگوں نے کہا نا کہ شراب حرام ہے مگر اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل, تو کہتے ہیں ناپاک کیوں ہر کی ہے نشے کی وجہ سے پینا حرام, پیو نہ. باقی بدن کو ڈاکٹر ان کے لگ جائے, کپڑوں پر لگ جائے, آپریشن وغیرہ کرتے ہمارے بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں. نجاست جو ہے نا خمر کی شراب پلید ہے, کہتے ہیں اس کی کون سی دلیل, کیوں پلید, عرق ہے, حرام ہے, حرام بالکل اب پی نہیں سکتے. اسی طرح کئی نشاور چیزیں افیون وغیرہ جیب میں ہم ڈالے رکھے تو ناپاک ہو جائیں گے, کھانا حرام ہے. باقی جو الکوہل کی بات نا یہ کوئی ایسی بات نہیں.
अल्कोहल अगर अलानिया भी हो और शराब भी हो तो इससे वो परफ्यूम हराम नहीं होती। आप ये मसला ध्यान में बिठाएं। डॉक्टर हजरात की जरूरत की बात है, हर वक्त वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, शराब भी होती है, दूसरे स्पिरिट वगैरह, ये हराम है, नजस नहीं। इनको जो कहते हैं नापाक, नापाक होने की कोई दलील नहीं। बड़े बड़े नेक उलमा पैसे कर गए कि भाई नापाक होने की दलील दो ना। हराम जो कि खाने की इजाजत नहीं, हम अफ्यून नहीं खा सकते, मना नशा, मगर वो जेब में अगर हो तो नापाक तो नहीं। इसलिए नापाक जो शराब को कहता है ना कि ये नजस है, उसके जिम्मा दलील है नजस नहीं। ये चीजें इस्तेमाल करें, कपड़े को रख दें बदन पर, आप उसी तरह नमाज पढ़ लें, बिल्कुल ठीक। इब्ने मसूद रज़ी को देखा ना, ये खून भी जो है, खून सिर्फ खाना हराम है, वरना अगर आपके खून लगा हुआ या आपके लिबास पर भी ऑपरेशन वगैरह में उन्होंने जानवर ज़बह किया, उसको बना रहे थे तो जानवर की आलाइश और खून उनके पेट पर लगा हुआ, इसी हाल में उन्होंने नमाज पढ़ी। नापाक सिर्फ एक खून है जो हैज़ और निफास का, औरत का, जो उसको हुजूर ने मना कहा खूब धोए और रगड़ रगड़ कर धोए। बाकी जो है ना वो हराम है, हराम की कैटेगरी अलग रखें, नजस की अलग रखें। नजस के आगे ये पलीद है, उसकी कोई दलील होनी चाहिए। जो ना हराम, हराम तो बहुत चीजें, भांग के पत्ते हैं जेब में, पत्ते होने की वजह से नवाजा वो पाकी है, रगड़ कर पिएंगे हराम हो जाएंगे। तो अल्कोहल की बात कोई नहीं, परफ्यूम आप खुले दिल से इस्तेमाल करें। और आप हजरात अपने पेशे में डॉक्टर, अगर कोई ऐसी बात नहीं होती शराब वगैरह, कोई नहीं, बात पीनी हराम।